अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडियाला जेल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये जो अबूरी फ़ैसला आया था 3 रुकनी बेंच का, उसके तहत गुज़िश्ता रात उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाना था और तमाम तर इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए गए थे, जिसका अंदाज़ा सिक्योरिटी की भारी नफरी और वहाँ के जो इलाके के मुख्तलिफ जगहों से सील किया गया था उससे लगाया जा सकता था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जो सारे स्टॉलवर्ड्स हैं, उन्होंने बारहा न सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि अपने कारकुनों को ये तलकीन की थी कि वो किसी भी सूरत पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, उनके दोस्त, उनके जो सपोर्टर्स वोटर्स हैं, वो शिफा हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए ना जाएं ताकि इलाज में किसी किस्म का खलल पैदा ना हो। बहरकैफ कुछ ही अरसे के बाद ये खबर खुद हुकूमत के तर्जुमान वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से दी गई कि इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको शिफा के बजाय पिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका तिब्बी मुआयना किया गया, उनका जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट उनको देनी थी या जो ज़रूरत थी वो करके उन्हें दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। आज हमने देखा कि इसी हवाले से डॉक्टर फैसल सुल्तान और उज़्मा खान जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उन्होंने बाकायदा मीडिया को ब्रीफ किया और ये दोनों वो लोग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के इस अबूरी हुक्मनामे में ये कहा गया था कि हुकूमत जो मेडिकल बोर्ड तश्कील करेगी उससे मुंसलिक इन दोनों को रखा जाएगा जब तक कि इमरान खान साहब का इलाज होता है। अब इन दोनों ने जो कुछ आकर मीडिया के सामने कहा वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। उज़्मा खान साहिबा और डॉक्टर फैसल सुल्तान को अलग अलग किया गया। डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा ने कहा कि उन्हें एक गाड़ी में पिम्स ले जाया गया जहां उनके भाई से उनकी मुलाकात करवाई गई और वो ये कहती रहीं कि इसके बाद इनको शिफा जाना है, लेकिन शिफा इंटरनेशनल के बजाय उन्हें वापस अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। जबकि डॉक्टर फैसल सुल्तान शिफा इंटरनेशनल में इंतज़ार करते रह गए, जिसके बाद उन्हें अडियाला के बाहर जहां उनकी गाड़ी थी वहां उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, गोया उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो सकी। आज तहरीक इंसाफ ने इस पर भरपूर किस्म की तनकीद भी की और कहा कि अदलिया के फैसले पर अमल दरामद जमहूरियत में ना होना ये एक सवालिया निशान है हुकूमत पर, और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि ये खुद उधर तक तहरीक इंसाफ को पहुंचा रहे हैं जहां पर सड़कों का रास्ता अपनाया जाए। साथ ही बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि एक तरह से इंदिया दिया कि असेंबलियों से वो अलग भी हो सकते हैं। और आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी अपील दायर की गई थी, जिस पे एतराज़ात लगाए गए थे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, आज उसे एतराज़ात रिमूव करके एक बार फिर दोबारा दायर किया गया है। आज इसी हवाले से बात करते हैं। इन फोकस हैं सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर भी हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सलमान साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो अबूरी फैसला आया जिसमें इमरान खान साहब की मुंतकली के हवाले से कहा गया, अब गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या हल्का सा भी शायबा नहीं था आप लोगों को कि शिफा के बजाय वो कहीं और ले जाएंगे, और इस बार भी हुकूमत, जैसे कि आपकी शिकायत रही है इमरान खान साहब के इलाज मुआवजे के हवाले से, वो उसी तरह बरकरार रहेंगी? देखिए, ये तसव्वुर करना हमेशा ही तकलीफदेह होता है कि कोई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करेगी या किसी भी अदालत की तौहीन करेगी। जो कल हुआ इंतहाई अफसोसनाक है, अलमिया है। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने नीचा दिखाया, हमें नहीं नीचा दिखाया। इन्होंने ये बताया पूरी दुनिया को कि ये मुल्क बिल्कुल एक बनाना रिपब्लिक है, यहाँ कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, कोई अदालत नहीं, जो चाहे मनमानी ये कर सकते हैं। तो एक बोंडा मजाक किया गया और हमें ये कहा गया कि खान साहब को लेकर जा रहे हैं शिफा। एक गाड़ी को पुलिस की गाड़ियों के साथ एक काफिले की शक्ल में भेजा गया शिफा इंटरनेशनल। कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं था, कोई रश का मसला नहीं था। वो गए वहाँ, लेकिन खान साहब उस गाड़ी में नहीं थे। उनको पिम्स ले गए, वहाँ सरसरी एक मायना हुआ, आंख का एक इंजेक्शन लगा, ब्लड प्रेशर हुआ और उनको वापस ले आए। तो कुछ भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस पर अमल नहीं हुआ। कोई बोर्ड नहीं बना, जो नाम दिए गए थे जाती मालिज के, बहन के, वो नाम नहीं हुए, किसी बोर्ड में शामिल बोर्ड बना ही नहीं। और हुक्म ये था कि जो बोर्ड बनेगा शिफा इंटरनेशनल में, वो एग्जामिन भी करेगा और ट्रीट भी करेगा, यानी कि वो तशखीस करेगा और फिर इलाज करेगा शिफा इंटरनेशनल ही में। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
اور پوری قوم کو اندھیرے میں رکھا گیا ساری رات، اور صبح 4-5 بجے جب یہ حقیقت سامنے آئی تو ہم ظاہر ہے افسوس کی بات بھی تھی اور غصے کی بات بھی تھی صحیح. کہ کیوں عدالت کے ساتھ یہ مذاق کیا گیا۔ تو سلمان اکرم جائے صاحب، جب میڈیکل بورڈ تشکیل نہیں ہوا، وہ عطا تارڑ صاحب نے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ تمام تر ہی از فائن، یعنی ایک اڈیالہ کی جانب سے جو رپورٹ کورٹ میں جمع کرائی گئی وہ بہت وریسم تھی، جس کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں، انگزائٹی، ہیومن کانٹیکٹ کا نہ ہونا، ان سے ملوایا جائے ان سے ملوایا جائے تھا، برعکس اس کے کہ اب عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ آل از ویل، یعنی جو آپ نے بھی ان کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھا ہوگا۔ دیکھیں یہ تو بالکل بےمانی بات ہے نا، ان کا صرف بلڈ پریشر لیا گیا۔ جو رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی تھی اس میں ہائی انگزائٹی، اس میں پیلپیٹیشنز، اس میں بلڈ پریشر کا زیادہ ہو جانا، یہ سب کچھ تھا، اور عدالت کا یہی حکم تھا کہ پتہ کیا جائے کہ یہ کیوں ہوا۔ صحیح. اور جو اس کی تشخیص ہے، بلڈ کلاٹنگ پہلے ہوئی، آنکھ میں کلاٹ آیا، اسی طرح بلڈ پریشر کا معاملہ ہوا۔ خان صاحب ورزش کرتے ہیں، انتہائی وہ پوری عمر تندرست شخصیت رہے ہیں، تو اب یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں، انہی کا کھوج لگانے کے لیے، تشخیص کرنے کے لیے ایک بڑا بورڈ بننا تھا، یہ نہیں ہوا۔ تو کیسے عطا تارڑ صاحب یا کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل یہ بات ناقابل قبول ہے، اور اگر وہ ہیں ٹھیک ٹھاک تو ان کو کیا امر مانے ہے کہ ایک غیر جانبدار میڈیکل بورڈ کے سامنے ان کو یہ پیش نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح. سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر تھے، سیاسی طور پر اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آپ قانون بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہوئے ہیں حکومت؟ بالکل صریحاً یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ درخواست ہماری کل دائر ہو جائے گی، اور اب سپریم کورٹ کو اپنی ساکھ کو برقرار رکھنا ہے یا بحال کرنا ہے۔ ہم دیکھیں گے اس معاملے کو اب سپریم کورٹ کیسے دیکھتی ہے۔ آج حکومت نے وہ نظر ثانی اس عبوری فیصلے کے خلاف جو اعتراضات لگا کر واپس کی گئی تھی رجسٹرار کی جانب سے، وہ دوبارہ دائر کی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو آن ریکارڈ کہا ہے کہ یہ کرمنل جسٹس سسٹم کے خلاف ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سرکاری اسپتال لے جایا جائے، ناٹ اے پرائیویٹ سیٹ اپ، ورنہ پھر یہ فرق کہتے ہیں۔ دیکھیں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ پرائیویٹ ہسپتال کسی قیدی کو نہیں لے کر جا سکتے۔ اگر وہ پمس لے جانے کے لیے تیار ہیں تو عدالت کے حکم کے تحت ان کو شفا انٹرنیشنل بھی لے کر جانا تھا، کوئی قانون یہ نہیں کہتا۔ آپ جانتی ہیں نواز شریف صاحب پرائیویٹ ہسپتال میں رہے، بلکہ ملک سے باہر پرائیویٹ ہسپتال میں رہے۔ زرداری صاحب بہت عرصہ ضیاء الدین ہسپتال میں کراچی میں رہے، جو کہ پرائیویٹ ہے۔ اس لیے ایسا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ایسا رول نہیں ہے جو عدالت کو پابند کرتا ہو کہ اگر قیدی کو باہر بھیجنا ہے علاج کے لیے تو صرف حکومتی ہسپتال میں بھیجنا۔ تو سیاسی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں سلمان صاحب، کیا حکومت کسی قسم کی کوئی پریشر میں آ گئی تھی یا یہ واقعی؟ خوفزدہ ہے نا، حکومت اس بات سے خوفزدہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کوئی سہولت ملتی ہے، ان کا غیر جانبدارانہ علاج یا تشخیص ہوتی ہے تو کیا بات سامنے آئے گی، اور ہم بھی اس لیے سخت تشویش میں ہیں۔ جو مرسی کے ساتھ مصر میں ہوا وہ ہم سب کو یاد ہے، تو خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھ کر، کال کوٹری میں ڈال کر، ان کا غیر جانبدارانہ ان ڈاکٹروں سے جن پر ان کو اعتماد ہے علاج نہ ہونے دینا، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور یہ کسی بڑے المیہ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ عظمیٰ خان صاحبہ کی 10 ماہ کے بعد اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے آج پریس کانفرنس میں اس کا ذکر بھی کیا۔ کیا یہ بھی سپریم کورٹ نے، کیونکہ یہ کہا تھا کہ آپ نے ملاقات کے بعد ذکر نہیں کرنا، کیا اس کو بھی غلط سمجھا جائے گا کورٹ کی نظر میں، یہ بھی کنٹیمپٹ میں آئے گا؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں عدالت میں صرف اتنی بات ہوئی تھی کہ جو بورڈ شفا انٹرنیشنل میں تشکیل دیا جائے گا، اس کی جو فائنڈنگز ہوں گی، جو رپورٹ وہ مرتب کرے گا، اس رپورٹ کی بنیاد پر سیاست نہیں ہوگی، اور میں نے یہ انڈرٹیکنگ دی کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ رپورٹ تو صرف پیشنٹ اور خاندان کے درمیان رہے گی، ہم تک تو آئے گی نہیں، تو ہم رپورٹ کی بنیاد پر کوئی سیاست نہیں کریں گے۔ یہ انڈرٹیکنگ تھی۔ دوسری انڈرٹیکنگ یہ تھی کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے گرد و نواح میں کوئی ہجوم اکٹھا نہیں ہوگا، تاکہ جو دیگر مریض ہیں ان کے علاج میں کوئی خلل نہ پڑے۔ یہ دو باتیں تھیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی، لہٰذا یہ کہنا کہ کوئی زبان بندی کا حکم تھا بالکل غلط بات ہے۔ آگے ایک تو کورٹ کی، اب آتے ہیں ذرا سیاسی طور پر اس کو دیکھتے ہیں سلمان اکرم جائے صاحب۔ ایک 27 ستمبر کی آپ لوگوں نے کال دے رکھی
کیا اٹ سٹینڈز ایز از کہ ہاں آپ لوگ احتجاج کریں گے یا آپ جی کو بالکل ہے، اچھا بالکل ہے، اور اس میں تیزی آئے گی. ہم تمام جمہوری قوتوں سے رابطہ کریں گے، اور جو کوئی بھی پاکستان میں عدلیہ کی بقا کے لیے، آئین کی بقا کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے اٹھنا چاہتا ہے، آواز بلند کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ وقت ہے. آج ہی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے اپوزیشن کے ساتھ. وڈ یو گیو دیٹ کہ اے کیا چانس؟ مذاکرات؟ جو کل بات ہوئی ہے اس میں تو بالکل گھمنڈ نظر آتا ہے، آئین قانون شرافت کے حوالے سے لاپرواہی نظر آتی ہے. اس کے باوجود اشرف صاحب، علامہ ناصر صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں. ذرا سا بھی کہیں خلوص ہے، خلوص نیت ہے تو بات ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت ہمیں کوئی خلوص نیت نظر نہیں آ رہا. کل عمران خان صاحب کے شفا انٹرنیشنل منتقلی کے سے قبل بھی آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اور جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے وہ سب کوریج کے لیے وہاں موجود تھا. رائٹرز کی بھی ایک سٹوری کوٹ ہوئی جس میں انہوں نے زلفی بخاری صاحب کو کوٹ کر کے کہا کہ جب عمران خان ریلیز ہوں گے تو وہ ملٹری لیڈرشپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے، یعنی کہ ان کے ساتھ وہ جو ایک کنفرنٹیشن والی چیز ہے وہ نہیں کرتے نظر آئیں گے. دیکھیں زلفی بخاری تو یہ صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب، تو اس لیے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک ڈیل کا ذکر، ایک ارینجمنٹ کا، ایک ریلیف کا ذکر شروع ہوا کہ دس از دا فرسٹ فیز جس میں اب یہ دیکھا جائے گا. تو کیا اخذ کیا جائے زلفی بخاری صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے بھی؟ پھر نہیں، زلفی بخاری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو غلط تناظر میں لیا گیا ہے. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ خان صاحب انتقام کی سیاست نہیں کریں گے، وہ کسی کا پیچھا نہیں کریں گے انتقام لینے کے لیے. اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور یہ ٹھیک کہا. خان صاحب جو کہ ہیں کہ ہم اصول کی سیاست کریں گے، کوئی ذاتی اناد کی سیاست نہیں کریں گے. تو زلفی بخاری صاحب نے جو بات کی وہ یہی تھی. صحیح. سلمان اکرم راجہ صاحب، کیونکہ آپ کی جماعت سے اس وقت ملاقات پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہو رہی ہے، تو کیا سمجھا جائے؟ کیا سب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں یا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن کچھ اصول ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں بات ہو سکتی ہے، اور یہ اختیار چونکہ اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر کو حاصل ہے، اس لیے اس گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن اصول کی سطح پہ دیکھیں، اس ملک میں آئینی نظام پر حملہ ہے، جمہوریت پر حملہ ہے. اگر کوئی آئین کی بحالی، جمہوریت کی بحالی کے لیے ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے یا ان اصولوں پر خود چلنا چاہتا ہے تو وہ چلے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس وقت کوئی باضابطہ اتحاد ہو رہا ہے یا ایسی کوئی بات ہے. اس کے لیے خان صاحب کی رضامندی، ان کی مشاورت ضروری ہے. ایون جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے بھی کیا خان صاحب کی منشا کے بغیر حتمی طریقے سے جوائنٹ اپوزیشن یا جوائنٹ اتحاد نہیں بنے گا؟ دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے کہ جو نکات ہم اٹھا رہے ہیں، جن اصولوں کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، انہی اصولوں پر اگر وہ بھی لڑنا چاہیں تو یہ ممکن ہے. لیکن میں اس کو باضابطہ اتحاد کا نام نہیں دوں گا. لیکن یہ ایک ہی اصول کے لیے اکٹھے ہو کر لڑنے کی بات ہے یا آواز بلند کرنے کی بات ہے، تو اس حد تک بالکل ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات گزشتہ روز اسپیکر چیمبر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے وفد سے بھی ہوئی، جہاں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ روز قبل آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی صدارت میں ایک وفد پیپلز پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے جو ممبران ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات، یعنی جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، ان سے بھی ہوئی ہے. ان تمام امور پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں سینیٹر سلیم مانوی صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. سینیٹر صاحب، سب سے پہلے تو گزشتہ رات کی خبر پر آتے ہیں، جس خبر کے حوالے سے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ویلکم کیا تھا کورٹ کے اس فیصلے کو کہ عمران خان صاحب کی منتقلی طبی بنیادوں پر اور ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے جو فیصلہ آیا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اچھا ہوتا کہ عدالت کے بجائے حکومت یہ کام خود کروا لیتی. اب آپ نے دیکھا کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ شفا کے بجائے وہ پمز لے کر چلے گئے، اور تحریک انصاف اس پر ناراض بھی ہے، تنقید بھی کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. پیپلز پارٹی اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ آپ لوگوں کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، مجھے تو یاد ہے جب پریزیڈنٹ زرداری جیل میں تھے، نیب کی جیل میں، اور وہاں سے پھر ان کو پمز شفٹ کیا گیا، تو ان کو بھی انہوں نے چوائس، کورٹ نے چوائس نہیں دی کہ وہ انہوں نے کہا جی ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیں، اور گورنمنٹ نے ان کو پمز میں شفٹ کر دیا.
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی ان کو الشفا ہاسپٹل جانا چاہیے تو پھر آئی تھنک دیر از نو ریزن کہ وہ الشفا ہاسپٹل نہ جائیں اور ان کو نہ لے جایا جائے. تو اور پیپلز پارٹی کا موقف تو آن پولیٹیکل پرزنر تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ دیر شوڈ بی نو پولیٹیکل پرزنر. اینڈ کبھی بھی ہمارے ٹینیور میں لاسٹ ٹینیور میں جب گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی تو اس میں کبھی بھی پولیٹیکل پرزنر نہیں رہے. صحیح, بالکل بالکل, یہ تو آپ لوگوں کا بالکل کلیئرٹی کے ساتھ موقف ہے. تو سینیٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی ہیں؟ بالکل سیاسی قیدی ہیں, اور کیا ہے. ہی از ہیڈ آف اے پارٹی, ہی از ایکس پرائم منسٹر آف دا کنٹری. تو سیاسی نہیں ہے تو اور کیا ہے. یعنی ان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں؟ نہیں دیکھیں, ایشو یہ نہیں ہے کہ کیسز جھوٹ ہیں یا سچ ہیں, سارے کیسز بیلیبل ہیں. تو اگر ان کی بیل نہیں ہوتی تو وہ بھی سیاسی ہے, اور اگر ان پہ کیس صحیح بھی ہیں میں کہتا ہوں تو وہ بیلیبل ہیں. تو اگر اینی سٹیزن کے لیے بیلیبل ہے ان کے لیے بھی بیلیبل ہے. صحیح, تو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ نا. مطلب آپ ان کو ڈفرینشیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سیاستدان ہیں. اگر وہ سیاستدان نہیں ہوتا تو اس کی بیل ہو چکی ہوتی. ان سب کیسز میں آرام سے کیس اپنا لڑ رہا ہوتا اور اپنی لائف گزار رہا ہوتا. مگر اٹس ناٹ دا سیم فار پالیٹیشین. میں صرف خان صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں ان جنرل بات کر رہا ہوں. سب کے لیے ایسا ہی ہے. تو حکومت میں جب بھی کوئی جماعت حکومت میں آتی ہے, آپ نے درست فرمایا, سیاسی قیدیوں کا ایک ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک رواج رہا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوا. تو پیپلز پارٹی نے کیا سٹینڈ لینا آتا ہے ان قوتوں کے خلاف جو ہمیشہ سیاسی کیسز بنواتی ہیں؟ کیا یہ ڈیفرینشیٹ کریں ہم, یا ہم یہ کہیں کہ نون لیگ میں یہ ہے نہیں اور وہ اس چیز پر یقین رکھتی ہیں کہ there should be political prisoners؟ سر نون لیگ کی تو میں بات نہیں کروں گا, میں صرف اپنی پارٹی کی بات کروں گا کہ ہمارے کچھ پارٹی کے پرنسپلز ہیں نا, اینڈ وی آل فالو دوز پرنسپلز. چاہے اٹس ویمن رائٹس, چاہے اٹس پولیٹیکل فریڈم, چاہے اٹس فریڈم آف اسپیچ. کچھ چیزیں ہماری پارٹی کی بیسک چیزیں ہیں. تو وی ول نیور اپوز دوز تھنگس اینڈ وی ول نیور سے دیٹ وی آر ان فیور آف دوز تھنگس. تو یہ ایک پارٹی کا آپ یہ سمجھ لیں ایک طریقہ کار ہے, اور ہمیشہ ہم نے اس کو فالو کیا اور سارے پارٹی کے ورکرز اس کو فالو کرتے ہیں. تو اور یہ آج کی بات نہیں ہے. دس از ٹائم فرام ذوالفقار علی بھٹو اینڈ بے نظیر بھٹو. تو آپ کو میں جو بات سمجھانے کی کہہ رہا ہوں کہ میں دوسری پارٹیوں سے کمپیریزن اس لیے نہیں کرتا کہ مے بی دے ڈونٹ ہیو دیز پرنسپلز اینڈ اٹ از دیئر ڈیسیژن ٹو ہیو واٹ پرنسپلز دے وانٹ ٹو لیڈ دیئر پارٹی, اور how to do the politics or how they want to do the politics. اچھا, ایک اس ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام آئے, اس کا بڑا سب نے ذکر کیا, اور سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے کے بعد بھی ایک طرح سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اوکے کم از کم کوئی چیزیں تو بہتر ہوں گی. آپ سمجھتے ہیں حکومت کیونکہ انہوں نے کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا, نظر ثانی بھی دائر کر دی ہے آج دوبارہ اعتراضات کو ہٹا کر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف کہ انہیں شفا کے بجائے پمس جانا چاہیے تھا, کیونکہ رانا ثنا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کرمنل جسٹس سسٹم کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ پھر ورنہ تمام تر جو پرزنرز ہیں ان کو بھی پھر پرائیویٹ سیٹ اپ میں لے جایا جائے گا اگر ایک کو لے جایا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ استحکام جو سب ڈھونڈ رہے ہیں وہ ذرا مشکل نظر آ رہا ہے, کیونکہ اپوزیشن کی ظاہر ایک بڑی جماعت ہے, ایک پریزنس ہے پارلیمنٹ کے اندر, اب چیزیں بہتری کی طرف نہیں بلکہ مشکل کی طرف جا سکتی ہیں when they have given a call for protest on the 27th. دیکھیں سر, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے, اور میں تو کہتا ہوں دیکھیں if the prisoner feels that he will not get a good treatment for what he is going to the hospital, there's nothing wrong in him choosing a private hospital. اور اس کے پہلے کئی آپ کے پاس انسٹنسز ہیں, میاں نواز شریف کے ہیں, دوسرے لیڈرز کے ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹل گئے ہیں. تو اس میں ایسی کیا بات ہے, ان میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ یہ پرائیویٹ نہیں جا سکتے؟ یا تو یہ ہو نا کہ یہ پہلے نہ ہوا ہو, تو اگر ہوا ہے تو عمران خان بھی جائے بھائی, کیا فرق پڑتا ہے؟ اینڈ واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ ہی از گوئنگ ٹو ہاسپٹل فار, ہی از ناٹ گوئنگ دیئر ٹو اٹینڈ اے ڈنر اور اٹینڈ این ایونٹ.
he is going for treatment, so let him be treated. ओके सर, अब आपके पार्टी के मामलात की तरफ आते हैं। कल आप भी उस वक्त में शामिल थे जब स्पीकर साहब की मौजूदगी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों से मुलाकात हुई। वो कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि हम हुकूमत के साथ मज़ीद आगे नहीं चलेंगे या मामलात जब तक तातुल का शिकार रहेंगे, जब तक तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर नहीं हो जाते? देखिए, वो वेरियस है, जो AJK का इशू है, जजेस की अपॉइंटमेंट का इशू है, और देखें मैं समझता हूँ कि ये जितने भी मसाइल पैदा होते हैं ना बिटवीन पार्टीज और बिटवीन गवर्नमेंट और एलाइज और व्हाटएवर, दे हैव टू बी सॉर्टेड आउट बाय डायलॉग। सही। तो अगर ये डायलॉग हो रहा है तो इसमें अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, और इसमें मुझे लगता है कि इसके थ्रू कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएंगे, और अगर निकल आते हैं तो इट्स वेरी गुड। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यानी आप लोगों की बात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये सूबों के हवाले से कि ये जो नई बात की जा रही है आउटसाइड द पार्लियामेंट मुस्तकिल? नहीं, ये बिल्कुल मैंने कहीं नहीं सुना कि कहीं पॉलिटिकल पार्टीज में, ये सिर्फ मुझे मीडिया में डिस्कशंस नजर आता है, आपके जो ये NGOs हैं वहां बैठ के जो सेमिनार्स हो रहे हैं वो नजर आता है। आई डोंट थिंक पॉलिटिकल पार्टीज में कोई बैठ के इस पे सीरियस डिस्कशन हुई हो। ओके, और सर 28वीं तरमीम के हवाले से भी नून लीग से अभी कोई बात नहीं हुई है या उन्होंने कोई प्रपोजल पेश किया? उन्होंने कोई बात नहीं की, हमने भी कोई बात नहीं की, हमें पता ही नहीं है कि क्या 28वीं तरमीम है क्या। सही। पाकिस्तान तहरीक सिर्फ वी कम टू नो व्हाट वी हियर इन मीडिया। राइट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मुलाकात हुई है और कमेटियों में आने की आप लोगों ने दावत दी है। सब कहते हैं कि जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में आप लोगों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे, बड़े ओपनली आपने क्रिटिसाइज़ किया PMLN की हुकूमत को, स्पेशली जिस तरह से वो बरसरे इक़्तिदार आई है, उसके बाद पीपल्स पार्टी भी अपने ऑप्शंस ढूंढ रही है और इसीलिए वो तहरीक इंसाफ को के साथ मिलकर दे ट्राइंग टू कोज़ी अप टू देम। We are not trying to cozy up. They meet me every day in the Senate. ये देखें, ये ऐसी बात कोई नहीं है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ ना, पॉलिटिकल पार्टीज के डायलॉग कभी खत्म नहीं होते। ऑपोजिशन, हम जब ऑपोजिशन में थे हमारे डायलॉग होते थे, हम जब गवर्नमेंट में थे हमारे डायलॉग होते थे। तो ये पॉलिटिक्स इज ऑल थ्रू डायलॉग। मैटर, कल आप ऑपोजिशन में, कल हम गवर्नमेंट में, कल आप गवर्नमेंट में होंगे, हम ऑपोजिशन में होंगे, ये तो एक पॉलिटिकल सिस्टम है ना। तो ये कहना कि जी वी आर ट्राइंग टू कोजी अप, ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर जस्ट हैविंग डायलॉग टू सी व्हाट आर देयर ऑप्शंस, व्हाट आर आवर ऑप्शंस, इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर टू वर्क टुगेदर और नॉट। और ये ऑप्शन हर वक्त ओपन होता है हर पार्टी का। सही। आपने फिर देखा होगा नून की भी मुलाकात हुई है उनसे। तो ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन से कोई बातचीत नहीं होती। सही। और मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ कि रोज बात होती है उनसे। सही। और सलीम मानीवाला साहब, क्योंकि इतनी तेजी से डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं जो कि शायद अभी तक होती हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, जमहूरियत में तो होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं, राब्ते भी होते हैं, ऑप्शंस भी ओपन रहते हैं, लेकिन निज़ाम थोड़ा मुख्तलिफ है ना। उसमें जब ये राब्ते होने लगे तो ऑफ कोर्स इट रेजेज एन आईब्रो। अब आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बिल आखिर उनकी जमात की और PTI के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है फॉर अ कंबाइंड ऑपोजिशन। ऐसा अगर वो आगे बढ़ते हैं तो मौजूदा हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं? देखिए, अगर ऑपोजिशन हम भी, अगर सारी पार्टियां एक तरफ हो जाती हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी अ चैलेंज, बट अगर नहीं होती तो देन ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑपोजिशन टू डिसलॉन्च द गवर्नमेंट इन एनी वे इफ दे वांट टू। तो ये बड़ा, मेरे हिसाब से इट्स नॉट दैट सिंपल एज थिंकिंग कि जी कल सारी पार्टियां एक तरफ हो जाएंगी और गवर्नमेंट को डिसलॉन्च कर देंगी। इट्स नॉट दैट इजी, आई शुड से। सही। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मानीवाला फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे, गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, इस पर बात करेंगे हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार रज़ा रूमी से। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रात जिस तरह से इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल के बजाय पिम्स ले जाया गया, उस पर किस तरह से हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार रज़ा रूमी देखते हैं इस पूरी चीज़ को।
اس پر بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. رضا، شروع دن سے ظاہر ہے حکومت یہ کہہ رہی تھی، انہوں نے نظر ثانی درخواست دائر کی، اس پہ اعتراضات لگے، واپس لیا، اور آج دوبارہ انہوں نے اس نظر ثانی کو اعتراضات لگا کر کے واپس دائر کر دیا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ اوپینین ہے کہ بھائی اگر شفا انٹرنیشنل کورٹ نے کہہ دیا تھا تو لے جانا چاہیے تھا، وہاں سے پمز لے گئے. اور آپ دیکھیں کہ حکومت نے جب یہ کارروائی کر دی تو اس کے بعد سے لے کے اب تک وہ اس پر برملا میڈیا پر آ کر بات نہیں کرنا چاہ رہے. آج وہ دوسری ہی باتیں آپ کو کرتے نظر آ رہے ہیں. تو کیا سمجھا جائے، یہ کیوں کیا گیا؟ کیا بہت ہی زیادہ پریشر تھا حکومت پر؟ دیکھیے میرے خیال سے پریشر تو کوئی نہیں تھا، زیادہ تو حکومت کی اپنی اینگزائٹی تھی. اگر آپ کو یاد ہو جس دن سے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا تو سخت مصیبت پڑ گئی تھی. وزراء اور پی ایم ایل این کے لوگوں کو وہ سازشیں نکالنا شروع ہو گئے تھے کہ جی بس گھن کم مک گیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ کاروائی روٹین میں ہی ہونی چاہیے تھی. دیکھیے کوئی بھی قیدی ہو، خصوصاً وہ اگر آپ کے ملک کا سابق وزیر اعظم ہو، تو کم از کم یہ تو وہ ڈیزرو کرتے کہ ان کی فیملی ان سے ملے، ان کے بچوں سے ان کی بات چیت ہو فون پہ، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے. اور یہ کہ اگر ان کا کوئی علاج معالجہ کی ضرورت ہے، کوئی میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے تو وہ دی جائے. اس میں کوئی اتنی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں تھی. صرف یہ کہ سپریم کورٹ نے جس انداز سے سب کچھ کیا اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی 1 مہینہ وہ اور رہیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ تھوڑی سی ایکسٹرا آرڈنری بات لگی اور وہیں سے ان کے کان کھٹ گئے. اور پی 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 بھی آپ نے دیکھا انہوں نے بھی آگے بڑھ کر ایک سٹانس لیا، پہلے کچھ اور لیا، پھر اس میں تبدیلی آئی. تو اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ جلد پینک کر گئے اور اس پینک میں پھر انہوں نے یہ والے فیصلے کیے. اب خیر ان کا موقف یہ ہے کہ پمز سرکاری ہسپتال ہے جبکہ شفا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. اور واقعی میں بھی حیران ہوا تھا جب سپریم کورٹ نے الشفا کا کہا، کیونکہ سپریم کورٹ کو بھی یہ معلوم ہے کہ سرکار جو ہوتی ہے وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کی اندر سیکیورٹی اور میڈیکل اٹینشن کی ذمہ داری مکمل طور پہ نہیں اٹھا سکتی. تو ایسا آرڈر کیوں ہی دیا گیا؟ تو بہرحال انہوں نے اس کی تھوڑی بہت تو اب یہ ڈائیورژن ڈیوینس کی ہے اس سے، اور اب وہ اس کے لیے میرے خیال سے وہ بھگتیں گے بھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، جبکہ ان کو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی کہ ان کی میڈیکل رپورٹس کو پبلک نہیں کرنا، اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی، انہوں نے باقاعدہ آگے بڑھ چڑھ کر کی ہے. اور اب یہ دونوں سائڈز ہی جو ہے وہ مرتکب ہوئی ہیں کسی نہ کسی لیول پر سپریم کورٹ کے آرڈرز کی مکمل پاسداری نہ کرنے کی. لیکن جو پریس کانفرنس ہوئی رضا، وہ تو تحریک انصاف نے ظاہر ہے کہ جب شفا انٹرنیشنل نہیں لے جایا گیا، پھر جس طرح عظمیٰ خان صاحبہ نے نریٹ کیا ہے کہ انہیں الگ گاڑی میں لے جایا گیا، ڈاکٹر فیصل سلطان کی تو سرے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ دس از واٹ ریئلی ہیپن. ادروائز گزشتہ رات جب حکومت یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی خدشات تھے، تو یہ تو حکومت پر خود سوالیہ نشان نہیں ہوتا کہ جب آپ کو سیکیورٹی ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ بہترین پریزیڈنشل سیکیورٹی ارینج کرتے ہیں. اگر آپ ایک فارمر پرائم منسٹر کو شفا انٹرنیشنل ایک پرائیویٹ سیٹ اپ ہی صحیح چلے، آپ عدالت کے فیصلے سے نہیں بھی اگری کرتے ہوں لیکن آپ کو لے جانا ہے، یو کانٹ مینٹین سیکیورٹی آف ون پریمس، تو پورے ملک کی سیکیورٹی آپ کیسے کریں گے؟ یہ سوال تو ان سے پھر بجا ہوگا پوچھنا. جی نادیہ بالکل بجا ہوگا، اور یقیناً سیکیورٹی کا بھی حکومت کی ذمہ داری کا بھی سارا تعلق ہے. مگر نادیہ دیکھیے آپ بھی جانتی ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. تو یہ شعر ہمیشہ اس طرح کے معاملات پر صادق آتا ہے جب بھی پاکستان میں ہم اس طرح کی سیاسی کوئی ہلچل یا بھونچال اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً بڑی احتیاط سے کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم سب کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ایسی غلط بات نہ ہو، کوئی فالس بات نہ کہہ دی جائے، کوئی کسی کی دل آزاری نہ ہو. آج کل تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ کون، دیکھیے سپریم کورٹ کس کی وجہ سے پہلے ریلیف نہیں دے رہی تھی اور ایک دم یکا یک کیا ہوا کہ کایا پلٹی اور کیا ماہیت قلب ہوئی کہ سپریم کورٹ نے ریلیف دے دیا. اور پھر اس کے بعد ایسا دیا کہ بس کہ جی 1 مہینہ پورا وہ رہیں گے. اب ظاہری بات ہے گڈ ٹو سی یو دوبارہ ہو گیا. ہاں یہ گڈ ٹو سی یو ہوا یا یہ کوئی سگنل تھا نادیہ، یہ ایک سگنل تھا. اور یہ سگنل 3 فریقین جو اس وقت ہیں ان کے لیے تھا. پہلا فریق تو حکومت کی جو مین پارٹی ہے پی ایم ایل این، یہ ان کے لیے
سگنل تھا کہ آپ جو ہیں یہ نہ سمجھیں کہ آپ انڈسپنسبل ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، اور آپشنز ہمیشہ ہمارے پاس ہوتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تھا کہ اگر آپ نے نئے صوبوں کے اوپر یا NFC ایوارڈ کے اوپر مزید آپ نے شور مچایا یا آپ نے تعاون نہ کیا، جو اس وقت ایک ایفرٹ کی جاری ہے ریاست کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو بس پھر آپ سمجھیے کہ ہمیں اور بھی اتحادی مل سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور جو تیسرا اہم فریق ہے جو کہ اس وقت ڈائریکٹ فریق کہا گیا کہ بھائی تیاری کر لیجئے، آپ کے ساتھ ہم معاملات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی ایک دم تو حادثہ نہیں ہوتا۔ کئی مہینوں سے ہم سن رہے تھے، ہفتوں سے، کہ گفت و شنید جاری تھی بیک ڈور، صحیح اور یقیناً اس گفت و شنید میں یہ ہوا معاملہ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر رائٹرز کی ایک سٹوری بھی آ گئی جس میں خود زلفی بخاری صاحب جو کہ معتمد خاص ہیں عمران خان کے بھی اور بشرا بیگم کے بھی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ ریلیز ہو جائیں گے تو وہ بالکل اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، وہ ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک سگنل تھا دونوں سائڈ سے۔ اب حکومت نے جو کیا ہے، حکومت نے اس کو اپنی طرف سے سیبوٹاژ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے وہ، اور یقیناً شاید ان کو مکمل طور پہ وہ آن بورڈ نہیں تھے اور آن بورڈ ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نادیہ، پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے لیے تو اس سے بڑا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان باہر ہوں اور ملک میں سیاسی تبدیلی ہو اور وہ دوبارہ سے اقتدار میں آ جائے، کیونکہ انہوں نے آتے ان کو جیل میں ڈال دینا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا رضا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک، ان فوکس ہیں رضا رومی، سینئر صحافی۔ رضا، ایک چیز جو آپ نے کہا نا، 3 فریق کے لیے ایک طرح سے سگنل بھی تھا۔ چلے پاکستان پیپلز پارٹی صوبوں کے معاملے میں جس طرح سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے ہے، اور جو ریزسٹنس سندھ کی حد تک وہ شو کرتے ہیں، وہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے اس اسکیم آف پلان کے جو کہ سوچا گیا ہے، رائٹ؟ لیکن وائی پاکستان مسلم لیگ نون، وہ ٹھیک ہے انڈسپینسبل تو کوئی بھی جماعت نہیں ہے ان کے لیے، لیکن وہ تو بیچارے ہر چیز پر لبیک کہہ رہے۔ کہاں انہوں نے، نواز شریف تھوڑی ہے پرائم منسٹر جن کے ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا، یہاں تو شہباز شریف صاحب ہر چیز کو اوکے کرتے ہیں۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ نادیہ 28ویں ترمیم کے لیے اب یہاں تو اگر PMLN میں اتنی سیاسی جان ہو اور اتنا دم ہو کہ وہ 28ویں ترمیم کو سیل تھرو کروا لے، پھر تو کیا ہی مسئلہ ہے، پھر تو 100 بسم اللہ، 4 انگلیاں 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں والا مقولہ صادق آتا ہے۔ لیکن وہ نہیں ہے ان میں سیاسی کیپٹل اس وقت، ان کی اپنی اتحادی جو ہے وہ PPP وہ نہیں مان رہی بات، اور پھر PTI کو بھی تو لانا ہے آن بورڈ، تو ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ نادیہ یہ دیکھیے 28ویں ترمیم کے کئی پارٹس ہیں، لوگ اس کا ایک پارٹ تو ہے جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے، دوسرا پارٹ جو اصل پارٹ ہے وہ NFC کا فارمولا ہے، جس میں کہ لوکل گورنمنٹس کے لیے فنڈز کو مختص کرنا ہے مینڈیٹری طور پر، اور صوبوں کو کی کٹوتی کرنی ہے اور مرکز کے پاس زیادہ پیسے جانے ہیں۔ یہ ہے اس وقت کا فیصلہ۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ اللہ واللہ عالم بالثواب والی بات ہے، مگر یہ اس وقت پلان ہے۔ تو اس پلان کے لیے آپ کو ایک اتفاق رائے تو کرنا پڑے گا، اور اگر 3 میں سے 2 بھی راضی ہوں تو بہت اچھی بات ہے، 3 میں سے 3 فریق راضی ہو جائے تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن 3 میں سے 1 کے راضی ہونے سے کام نہیں بنتا نادیہ۔ تو یہ وجہ ہے، پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے، اب کوئی مانے نہ مانے، انہوں نے ایک چارج شیٹ تو پیش کر دی تھی موجودہ حکومت کی، لیپ ٹاپ کا ذکر کر دیا، شہباز صاحب کے 18 گھنٹے کام محنت کرنے کا بھی ذکر کر دیا، شبانہ روز محنت کا جو بڑا آپ کو پتا سوشل میڈیا پہ ذکر ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے، تو وہ جو انہوں نے باتیں کہی تھی اب اس پہ ریئیکشن بھی آیا نون لیگ کا۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک دن تو خوب انہوں نے کلاس لی، لیکن پھر بعد میں شاید فیصلہ کیا گیا کہ اچھا پیچھے ہٹ جائیں، مزید ہم اس کو لڑائی کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ مگر سوال یہ کہ جو میسج دے رہے تھے وہ کس کا میسج دے رہے تھے؟ اپنا تھوڑی میسج دے رہے تھے، اپنا تو ان کا یہ کیا کام ہے بحیثیت ایک انٹیریئر منسٹر یا بحیثیت چیئرمین PCB کہ وہ پوری کی پوری گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی چارج شیٹ پیش کریں۔ جی بالکل صحیح۔ تو جو ہم اس وقت قربت دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ زیرک سیاستدان ہیں، انہوں نے کوئی 1 گو کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات طے نہیں کیے، بڑے عرصے سے یہ معاملات چل رہے تھے، اور بالآخر جا کر صرف ابھی بیسک چیز سامنے آئی ہے کہ مل کر کے ایک اپوزیشن کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔
کیا یہ دو جماعتیں اگر مل جائیں تو موجودہ حکومت یا نظام کو آپ سمجھتے ہیں کسی صورت چیلنج کے طور پر سامنے آ سکتی ہیں؟ جی دیکھیے، بالکل چیلنج کے طور پر چیلنجز تو بے شمار ہیں اور چیلنج بھی سامنے آئے گا، لیکن نادیہ میں ذرا دوبارہ وہیں پہ جاؤں گا. یہ جو اس وقت سیاسی اتھل پتھل ہو رہی ہے، دیکھیے ایک تو ہمارے ہاں کچھ تاریخ کا کہ کچھ پیٹرنز بڑے کلیئر ہیں. جب بھی کوئی حکومت 2-2.5 سال پورے کرتی ہے، مڈ پوائنٹ پہ آتی ہے، تو اس کے بعد وہ اس کے جو ہے جانے کی خبریں گردش میں ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت نامور کالم نگار جو ہیں انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا کئی مہینے پہلے سے. انہوں نے کہا جی جولائی سے سٹارٹ ہو جائے گا معاملہ. اچھا، اور لوگوں نے بھی اس کا ذکر کیا. میں خود بھی کہہ رہا تھا کہ کیسے ہوگا، ابھی تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا، لیکن واقعی میں وہ ہو رہا ہے. تو یا تو وہ زیادہ ان کی معلومات بہت مجھ سے زیادہ تھیں یا ان کا تجزیہ واقعی بڑا صاحب تھا. لیکن اگر آپ تاریخ میں جھانکیں تو تاریخ میں نادیہ 2-2.5 سال کے بعد تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. اور وہ یہاں تو 1 سال پہلے الیکشن سے 1 سال پہلے نقشہ بدل جاتا ہے، یا پھر 3 سال کے اندر ہی دھڑن تختہ ہو جاتا ہے. عمران خان کی حکومت کا بھی یہی ہوا، پہلے میاں نواز شریف کی حکومت کا بھی یہی ہوا. دیکھیے نواز شریف کی حکومت تو بڑی مضبوط حکومت تھی 2013 میں. ان کے پاس میجورٹی تھی، عوام کا ساتھ تھا، ترقیاتی منصوبوں اور کارکردگی کا بھی ایک ان کے پاس کلیم تھا. تو لیکن وہ چلتی ہوئی. آپ کے سامنے ہیں جنیجو صاحب، جمالی صاحب، یہ پوری لمبی فہرست ہے. تو اس لیے چیلنجز تو بے شمار ہیں، اور ان چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ابھی شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کوئی براہ راست خطرہ ہے کہ کل وہ فارغ ہو جائیں گے. یہ البتہ ضرور ہے کہ جس طرح سے معاملہ چل رہے ہیں ان میں تبدیلی آئے گی. ایک تو قومی حکومت کا ذکر ہم سن رہے ہیں، یعنی خطرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے، یہ ٹیسٹنگ ہے. اچھا، لیکن آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی تحریک انصاف کو، لیٹس ناٹ مائنس دیم، وہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا ریلیف ان کو ملے اگر میں ڈیل کا نام نہ بھی دوں، یا کوئی ارینجمنٹ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب بہت ہوا، 3 سال گزر چکے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر کی اور دیگر لوگوں کی رابطے تو ہوئے ہیں، اور سنا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی ایک کلیدی کردار اس میں ادا کیا ہے. جی بالکل، سہیل آفریدی میں سمجھتا ہوں ان میں بھی اچھی سیاسی سوجھ بوجھ ہے دیگر چند لوگوں کے برعکس. تو یہ بالکل ایک ڈیل کی شروعات ہے. جو آپ نے خطرے کی بات آپ نے کہا کہ خطرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو پھر میں آپ کو یہ پریڈکشن کر دیتا ہوں کہ ڈیل کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اور وہ اس طرح سے کہ یہ ہم نے میاں نواز شریف کی جب علالت کے بعد ان کو ہسپتال لے کے گئے تھے اور پھر وہاں پہ ان کا علاج معالجہ چلتا رہا، تو اس وقت وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حالات پلٹا کھایا، بدلے، اور میاں یکا یک ملک سے باہر چلے گئے. یہاں پر خان صاحب باہر نہیں جانا چاہتے، وہ سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو کچھ شرائط جو ہیں وہ ماننی پڑے گی. اور وہ شرائط کیا ہوں گی؟ وہ شرائط یہی ہیں کہ سسٹم کے اندر رہ کر کھیلنا ہے. سسٹم سے باہر، باؤنڈری سے باہر تو ویسے بھی آپ آؤٹ ہو سکتے ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ رضا رومی فار بینگ ود اس. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.